9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन के तौर पर माना समझा जाता है। वाकई 9 मई को जो वाक़यात पेश आए थे वो न सिर्फ आम पाकिस्तानी के लिए बल्कि पाकिस्तान से मुंसलिक हर उस इदारे को तशवीश भी हुई, दुख भी हुआ, तकलीफ़ भी हुआ जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की सालमियत से हो। ये ऐसा दिन है जिस दिन पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ किस्म की तनसीबात पर हमला किया गया, पाकिस्तान के डिफेंस को मुतासर किया गया, पाकिस्तान के जो फ़ौज है, जो अफवाज की मुख्तलिफ़ किस्म की तनसीबात हैं, दफातर हैं या उनके घर हैं, वहाँ पर हमला किया गया। जैसे कोर कमांडर साहिबान हैं, चाहे वो किसी भी सूबे में किसी भी बड़े शहर में बैठे हुए हों, उनके घरों पर हमला हुआ। और सबसे अहम बात कि GHQ पे, जनरल हेड क्वार्टर पे हमला हुआ। और GHQ पे हमला होने का मतलब होता है किसी भी फौज के दिल में छुरा घोंप देना। तो जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल थी, उसमें निहत्ते लोग थे, पाकिस्तानी थे, और उनमें ज़रूर ऐसी बात थी कि दुश्मन भी उसमें शामिल थे। और उन निहत्ते लोगों पर फ़ौज पाकिस्तान जिनकी ट्रेनिंग ही जो है वो बंदूक पर और गोली पर और हमला आवरों को शिकस्त देने पर होती है, उनमें से किसी एक ने एक पत्थर तक नहीं मारा, एक डंडा तक, एक लाठी तक नहीं चलाई। और अगर वो गोली चला देते तो शायद लाशों के ढेर लग जाते और उनके मीनार बनाने पड़ते, उनके खोपड़ियों के मीनार बनाने पड़ जाते। इतनी ज़्यादा लाशें वहाँ पर गिर जाती क्योंकि बहुत बड़ा जगट्ठा, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए थे और मुख्तलिफ मकामात पर इकट्ठे होकर हमला आवर हो रहे थे और तनसीबात को मुख्तलिफ अंदाज में नुकसानात पहुँचा रहे थे, उसको आग लगा रहे थे, लूट मार लगी हुई थी, चीज़ों को जो है वो कब्जे में लिया जा रहा था। यहाँ तक कि हमारे जो शहुदा के स्टैचूज़ हैं उनको गिराया जा रहा था, उनको मारा जा रहा था, उनको तोड़ा जा रहा था और बहुत सी इस तरह की जो सिंबॉलिक चीज़ें थी उसको निशाना बनाया गया। मैं इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल देना चाहता हूँ कि पेशावर में, जहाँ से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान के आगे और सूबाई असम्बली की जो चौक है, बिल्कुल उसके सामने चाही के पहाड़ का जो है एक स्टैचू, एक मॉडल बना कर रखा गया था जो सारी दुनिया के लिए याद दहानी था कि 28 मई को हमने जो एटमी धमाके किए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज दुनिया में जो है वो एटमी कुव्वत के तौर पर जाना और पहचाना जाता है, उसको भी नहीं छोड़ा न। भला उससे किसी ने क्या लेना देना, उससे किसी का क्या गर्ज हो सकती है, उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। अब देखना क्या है कि इसके पीछे हुआ क्या, क्योंकि 1 साल का अरसा गुजर गया है और हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो बराह रास्त जंग करते रहे हैं हमारे साथ, जो हमारे बराह रास्त खुला हमारे साथ जो है वो नुकसान पहुंचाने की जो है खुशियां मनाते रहे और हमला आवर होते रहे हैं। मेरा इशारा बज़ाहिर आप बहुत खूबी जान सकते हैं कि मेरा इशारा बराह रास्त भारत की तरफ है। मैं ये भी बताने पर जो है वो एतराज़ नहीं करूँगा कि हमारे मुल्क अफगानिस्तान से कई इस तरह के लोग आते रहे हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की है। हमारे जो 16 दिसंबर को जो मासूम बच्चे थे उनके ऊपर हमने हमला किया और मासूम बच्चों को कत्ल किया, वो कहाँ से आए थे? अफगानिस्तान से आए। इसी तरह और बहुत से ममालिक हैं, इसी तरह इसराइल एक ऐसी स्टेट है जो पाकिस्तान से इंतहाई नाला है, और क्योंकि पाकिस्तान उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा। और दुनिया में 2 ही आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, एक पाकिस्तान है, दूसरा इसराइल है, जो किसी नजरिए के बुनियाद पर बने। और इसराइल पाकिस्तान को किसी सूरत भी जो है उसको एक आंख भी नहीं बाता, और वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत, इस्लामी एटमी कुव्वत होने की वजह से बहुत बड़ा थ्रेट समझता है। और वो ये जानता है कि भाई इस तरह के जो उसके मुख्तलिफ हर्डल्स हैं, जैसे फ़लस्तीनी हैं, उसके बाद कुछ अरब के करीब के ममालिक हैं, फिर ईरान है, तो फिर वो पाकिस्तान को इसके बाद अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है और उसको किसी न किसी तरीके से डिसेबल करने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी कभी भी नहीं चाहता कि इस रीजन में जो है वो पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि इस्लामी दुनिया की जो है सरबराही हासिल कर सकता है, जो लीडरशिप रख सकता है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है, जिसकी अवाम, सारी की सारी अवाम, एक आर्मी की 24 करोड़ अवाम जो है वो आर्मी की तरह है हमारे मुल्क के अंदर,
وہ سخت ڈرتا ہے پاکستان، اس لیے وہ پاکستان کو ہمیشہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کی ڈس اسٹیبلائزیشن کی وجہ سے مختلف قسم کے اقدامات ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس کیے جاتے ہیں ہمارے ہاں سے، اور ہمارے اوپر ہی پھر ڈرون اٹیک بھی ہوتے ہیں. وہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے. ایسے مواقع پہ پاکستان پر اکنامک پابندیاں لگائی دی جاتی ہیں جہاں پاکستان واقعی مشکلات میں ہوتا ہے اور تکلیف میں ہوتا ہے. اور ساری عمر پاکستان نے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا، اور امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈسا ہی ہے. اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کو نقصان ہی پہنچائے. اس نے پاکستان کی بہتری کبھی نہیں سوچی. تو کیا وہ ان معاملات میں بیک گراؤنڈ میں بیٹھ کر اس کو ڈیل نہیں کر رہا ہوگا؟ کیا اسرائیل اس معاملے پر نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے؟ اور کس طرح سے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ افغانستان سے آ کر ہمارے اوپر لوگ دہشت گردی کا حملہ کرنے والے اتنی کھلی سپیس اور اتنے سارے لوگ ان کو مل رہے ہوں تو وہ دہشت گردی کا کوئی حرکت نہیں کریں گے، دہشت گردی کا کوئی ایکٹ نہیں کریں گے، دہشت گردی پرفارم کرنے میں اپنی کوئی کوتاہی کریں گے؟ اور سب سے اہم بات کہ بھارت جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے پاکستان کے اندر انٹروینشن کرتا ہے. ہمارے اندر، ملک کے اندر گھس کر اس نے ایسے ایسے اقدامات کیے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اب جہاں ریمنڈ ڈیوس بھجوایا تھا امریکہ نے، تو دوسری طرف گلبھوشن بھی ہمارے یہاں بیٹھا ہوا تھا. گلبھوشن کی طرح اور بہت سارے ایسے کئی ہمیں جاسوس ملتے ہیں جنہوں نے انڈیا سے ٹریننگ حاصل کی، انڈیا فوج سے تعلق رکھتا ہے، اور پاکستان کے اندر آ کر انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کے نہ صرف پروگرام ڈیزائن کی بلکہ ان کا عمل درآمد بھی کرایا اور کیا، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں بھارت نے ایسے لوگ بھی پاکستان آرمی میں بھرتی کروائے جو کہ پاکستان فوج میں کمیشن لے کر جو ہے وہ کیپٹن کے عہدے تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد وہ پکڑے گئے. آپ نے جو ہے اسی طرح راشد منہاس کا آپ کے ساتھ دیکھ لیں کہ وہ بہت سے ایسی ایجنسیاں انوالو ہیں جو پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ جنگ کر لیں پاکستان کے ساتھ بھارت، آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، ذرا اس پر روشنی ڈالیے کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو اربوں روپے کا جو ہے نہ صرف اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے، کئی جانی اور دوسرے انفراسٹرکچر برباد ہونے کا بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ ایٹمی جنگ بھی چھڑ سکتی ہے. پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم ہے اور انڈیا کے پاس ہے، کسی وقت بھی کوئی ٹریگر ہو سکتا ہے، اور دونوں ممالک اگر ہو جائے گا تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے دونوں ممالک. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی دوسرے طریقے سے آیا جائے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اگر براہ راست جنگ ہوگی تو اس میں بے تحاشا پیسہ لگے گا. کئی آپ کے جو جہاز ہیں، ٹرک، ٹینک ہیں، آپ کے جو اسلحہ ہے، آپ کی فوج ہے، آپ کی بحریہ ہے، آپ کی فضائیہ ہے، وہ تمام کے تمام ریسورسز آپ کو اس میں انڈکٹ کرنے پڑیں گے. جو فورن انویسٹمنٹ آئی ہے وہ ساری رک جائے گی. جو آپ کی ڈومیسٹک آپ انویسٹمنٹ جو کر رہے ہو وہ ساری کی ساری آپ کو کنورٹ کرنی پڑے گی بندوق کی گولیاں بنانے کے لیے، بم کے گولے بنانے کے لیے، اسلحہ تیار کرنے کے لیے. آپ کو تمام کے تمام چیزیں وہاں پر شفٹ کرنی پڑیں گی. عام نوجوانوں کو جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں آپ پڑھاتے ہیں، جن کو آپ نے سائنسدان اور سیاستدان اور بیوروکریٹس اور آفیسرز بنانے ہوتے ہیں اور مختلف ملک کے معاملات سنبھالنے ہوتے ہیں، ان کو آپ کو فوج میں بھرتی کرنا پڑے گا. جو لوگ اس ملک کی کھیتی باڑی کر رہے ہیں ان سب کو اٹھا کر آپ کو فوج میں بھیجوانا پڑے گا، جا کے جنگ لڑو. اتنے مشکل کام کے بجائے اگر اربوں لگنے کے بجائے 10 ارب روپے لگانے کے بجائے 20 ارب 100 ارب لگانے سے بہتر نہیں ہے کہ 50 لاکھ 1 ارب روپیہ لگا کر پاکستان کے اندر اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. اور چاہیے کہ پہاڑ سے کس کو سب سے زیادہ ایٹمی دھماکوں کو دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف کس کو ہوئی ہے؟ ظاہر انڈیا کو ہوئی ہے، بھارت کو ہوئی ہے. ہمارے جو شہداء ہیں، ہمارے جو نشان حیدر رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا کس کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے ان کا جو ہے وہ شہادت ان کو ہوئی تھی، ان کو نشان حیدر کا اعزاز دیا، جن کی وجہ سے اس بھارت کو شکست کھانی پڑی، پاکستان فوج سے ہار ماننی پڑی، ہمارے بہت سی جنگوں میں اس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. کیا وہ ان شہداء کو وہ معاف کرے گا؟ کیا ان شہداء کو وہ دل سے قبول کر سکتا ہے، یا ان کی عزت و احترام کرے گا، یا ان کو ان کے ساتھ بے حرمتی کرنے پہ وہ پلان بنائے گا؟ تو یہ سارے کام مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سیاسی جماعت ایسے کام کر سکتی ہے؟ اب اگر پی ٹی آئی نے کہی کہ اس کے کارکنوں نے کہا جاتا ہے ان کو حملہ کیا، تو وہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہ اس سے ان کو
کوئی سیٹ ملنی ہے، نہ اس سے ان کو کوئی طاقت ملنی ہے، نہ اس سے کوئی ان کو عہدہ ملنا ہے، نہ ان سے ان کو حکومت ملنی ہے، نہ اس سے ان کی کوئی ریپوٹیشن اچھی ہونی ہے، نہ اس سے ان کو کوئی ووٹ میں اضافہ ہونا ہے۔ یہ سب کا سب جو تھا بیرونی ممالک کا اور خصوصی طور پہ بھارت کی اس میں بہت بڑا ہاتھ تھا، جس نے جو ہے پاکستان کے اندر ایک ہائبرڈ قسم کی وار شروع کی۔ اس نے ففتھ جنریشن وار جسے کہا جاتا ہے، کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں وہاں پر فوج کے خلاف لوگوں کو اکسانے کی اور بغاوت کی باتیں کی جاتی آ رہی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دوسرے دیکھیے کہ بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جس میں بیٹھ کر جو ہے انٹلیکچوئل، جو اپنے آپ کو بڑے انٹلیکچوئل سمجھتے اور مانتے ہیں، جن کو سوڈو انٹلیکچوئل کہنا چاہیے، جعلی اور نقلی قسم کے انٹلیکچوئل اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں، وہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو اب انٹلیکچوئل اپنے آپ کو ثابت کرنا ہو تو یا وہ قائد اعظم کے خلاف بات کرے گا، یا پاکستان کے خلاف بات کرے گا، یا اسلام کے خلاف بات کرے گا، تو لوگ اس کو بڑا انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بنا کے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز ہی بڑا انٹلیکچوئلوں والا ہو جاتا ہے۔ جی میں تو پاکستان کی مخالفت کر رہا ہوں، یا اسلام کی مخالفت کر رہا ہوں، یا قائد اعظم کی مخالفت کر رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو بھارت کسی نہ کسی طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بلوچستان میں جو ہمارے ملک کا حصہ ہے، جو ہمارے جسم کا حصہ ہے، وہاں پر کیوں اتنی بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اتنی کیوں زیادہ جو ہے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ کیوں بغاوت پہ اٹھ گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ کلبھوشن جیسے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور وہ نہ صرف پیسہ لگاتے ہیں بلکہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اسٹیٹ کے خلاف اکساتے ہیں اور ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ جس سے کہ لوگ بغاوت پہ اٹھیں، اور پاکستان فوج بارڈر کے بجائے وہ جو ہے وہ اندرونی معاملات پر مصروف ہو جائے، اندرونی معاملات میں اتنی زیادہ انگیج ہو جائے کہ اس کو بارڈر سے توجہ اس کی ہٹ جائے، فوج وہاں سے ہٹ کر جو ہے بلوچستان میں یا اپنے فاٹا میں یا دیگر ہمارے جو باؤنڈری کے ان سائڈ کے ایریاز ہیں وہاں پر انگیج ہو جائے۔ وہاں پر اب اگر جی ایچ کیو پر اور ہمارے کور کمانڈر کے گھر پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، ہماری جو تنصیبات ہیں، مختلف قسم کے جو فوجی اڈے ہیں وہاں پر حملے ہو رہے ہیں، تو کیا ہم بارڈر کی حفاظت کریں گے یا پہلے ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ اور اگر ہم یہی معاملات اگر ہمارے اپنے پاکستان کی سویلینز اور پاکستان کی فوج آپس میں جنگ لڑ رہی ہے، تو پھر ہمیں کشمیر کا مسئلہ کب حل کرنے کی بات کرنی، ہم کشمیر کا ایشو کب اٹھائیں گے؟ یہ تمام چیزیں اس وقت تیز ہوئی ہیں جب 5 اگست کو انڈیا نے جو ہے وہ 378 کا جو آئین کا اس کا شک تھی اس نے ختم کر کے جموں اینڈ کشمیر کی جو سٹیٹس تھا نا آکوپائڈ کشمیر کا، وہ اس نے چینج کر دیا اور جموں کشمیر کی طرف نظریں بڑھانے لگا کہ یہ بھی ہمارا حصہ ہے۔ اس نے اس کو انڈیا کا حصہ قرار دے دیا۔ اس کے بعد اس نے اس طریقے سے پاک فوج کو اور ہماری حکومت کو انگیج کر دیا آپس میں کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہ دے سکیں، وہ اس کی طرف بات ہی نہ کر سکیں، اور یہاں تک کتنے 2019 سے لے کر 5 سال اب دیکھیں کہ ہمارے کتنے حالات بدلے ہیں۔ یہاں پر ہر شخص ہمارے فوج کے خلاف اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 6-7 لاکھ یا 8 لاکھ کی آرمی سے اتنا کوئی دنیا میں نہیں ڈرتا۔ 8 لاکھ فوج تو صرف انڈیا کی کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اصل ڈر یہ تھا کہ پاکستان کا ہر شخص، ہر شہری ایک سپاہی تھا، ہر شخص ایک فوجی تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول کالج کے زمانے میں ہمارے جو ایگزام بورڈ کارڈ ہوا کرتے تھے، ان کے پیچھے، ان کے فرنٹ سائڈ پر، ہماری کاپیوں پر، ٹرکوں کے پیچھے ہر جگہ پاک فوج زندہ آباد، پاک فوج زندہ آباد کی ایک موٹیویشنل قسم کی جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہوتی تھی۔ ہمیں جب این سی سی کراتی تھی تو ہم سارے کام چھوڑ کر وہ کیا کرتے تھے، کیونکہ فوج سے اٹیچمنٹ تھی۔ وہ اٹیچمنٹ توڑی گئی ہے، وہ اٹیچمنٹ کو ہٹایا گیا ہے۔ وہ اربوں روپے کی جنگ کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے 1 کروڑ روپے، 2 کروڑ روپے، چند کروڑ روپے لگا کر انہوں نے اس طریقے سے سوشل میڈیا سے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں اتنا زہر گھول دیا کہ وہ پاک فوج کے خلاف ہو جائیں۔ پاکستان آرمی کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے، پاکستان کی سرحدوں سے جو ہے وہ فوج کو کی توجہ ہٹا کے اندرونی معاملات پر متوجہ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کشمیر ایشو کو ختم کرنے کے، دبانے کے لیے ساری چیزیں۔ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی۔ آپ دیکھیں جب تک عمران خان کی ملاقات ٹرمپ سے نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے تمام حالات ٹھیک جا رہے تھے، تمام چیزیں ٹھیک تھیں، اور ٹرمپ سے واپس آئے، ٹرمپ سے ملنے کے بعد یہاں پر 5 اگست کو ایشو تبدیل ہو گیا، کشمیر کا اسٹیٹس تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد حالات بدلنے لگے، اور ایسی اسکیم بنائی، ایسی پلاننگ کی ہے انڈین آرمی نے، انڈین کی ریسرچ اینڈ انالیسس کی جو ایجنسی ہے، خفیہ ایجنسی، اس نے ایسا کام کیا ہے کہ 9 مئی جیسے واقعات پیش آئے۔ اور یہ وہ 9 مئی کے واقعات ہیں کہ اس میں ہمارا ہی ساری طرف سے، ادھر سے بھی اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی، ہیروں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیرے،
تو ہر طرف سے ہمارے نقصان ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ جو ہمارے اہم قسم کی جو ہماری عمارتیں تھیں، جو ہمارے اسٹیچوز تھے، جو ہمارے میمورینڈم تھے، جو شہداء کی نشانیاں تھیں، ان کو توڑا اور تباہ کیا گیا. ہمارا چاہی کا پہاڑ کا ماڈل توڑ دیا گیا. اب ریڈیو پاکستان سے کسی سے کیا لینا تھا، اس کو توڑ پھوڑ آگ لگا کر ختم کر دیا. کور کمانڈر ہاؤس میں ایک آفیسر، ایک سرکاری ملازم رہتا ہے، اس کے گھر پر حملہ کر دیا انہوں نے. چھوٹا سا گھر، اس میں کیا وہاں سے ان کو کیا چیزیں لینی تھی؟ صرف اور صرف یہ سمبولک تھا کہ انہوں نے حملہ اس پہ کروایا. اور یہ تمام کی تمام جو نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہوا ہے. ہماری چیزوں کو تباہ و برباد کیا گیا. آگ لگائی گئی. ٹول پلازے کے جو انٹرنس تھی سوات ٹول پلازے، اس کو جلا دیا گیا، اس کو آگ لگا دی کہ یہ ہماری اپنی اثاثے تھے، ہمارے ایسٹس ہیں، ہماری چیزیں، وہ بھی جلی. اور دوسرے جلانے والے جو ہمارے بچے تھے وہی نقصان اٹھائے. معصوم بچے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، اور اب وہ سارے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اور ان کو بوسوں کو سخت قسم کی سزائیں بھی ہوں گی، آگے جا کر بھی سزائیں شد ہوں گی. ان کے ماں باپ پہ کیا گزرے گی، ان کی زندگیاں کس حد تک برباد ہو گئی، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبل. کیونکہ یہ ہمارے اثاثے ہیں نا. اگر وہ بلڈنگ، اگر وہ عمارتیں، اگر وہ میمورینڈمز ہمارے اثاثے تھے، تو یہ بچے بھی تو ہمارے ہی اثاثے تھے. یعنی کہ دونوں طرف سے ہمارا نقصان ہوا. تو 9 مئی ایک انتہائی جو ہے وہ ایک بلیک ڈے کے طور پر پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور ہر پاکستانی کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. مجھے، آپ کو، ہم سب اس کی انتہائی جو ہے وہ سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے تھے، مذمت کرتے ہیں، اور مذمت کرتے رہیں گے. اور کبھی بھی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے جس میں کہ دونوں طرف سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا تھا. وہ تنصیبات، وہ اثاثے جو تھے وہ بھی ہمارے تھے، اور جو جلانے والے تھے وہ بھی ہمارے. تو دونوں طرف سے نقصان ہمارا ہوا. ان بچوں کو بھی سزائیں ہوئی اور ہماری تنصیبات بھی آگ کی نظر ہوئی. ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دشمن کے ہاتھوں میں ہمیں نہیں کھلنا چاہیے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ہمیں اے آئی کے زمانے میں ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہمیں اور اس طرح کے ہائبرڈ قسم کے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم انڈیا کے اندر گھس کر ہم ان کو کس طریقے سے شکست دے سکتے ہیں. اب جنگ ہے تو اس جنگ کا جواب بھی جنگی انداز میں دینا ہوگا. بہت شکریہ.